जनाब डॉक्टर सईद और बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल हमारे साथ जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब सीईओ हैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के और माहिर हैं वबाई अमराज के। जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप एयरवे न्यूज़ पर उनकी मुस्तकिल हेडलाइन जो सब भी देख रहे हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ है। शैला अकरम साहिबा हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना है आम जिंदगी में घर पर बैठ के, ताकि हमारी इम्यूनिटी तगड़ी हो, ताकि हम कोरोना से बच सकें। ये पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कॉल्स भी कीजिए। लेकिन जावेद अकरम साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है वी नीड टू गो बैक टू बेसिक्स नाउ। मुझे लगता है कि जिस जमाने में हम बार बार इस बात की तकरार कर रहे थे कि देखो हाथ धो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, तब पाकिस्तान में केसेस इतने आए नहीं थे, तो तब लोगों ने इतना संजीदगी से उसको सुना नहीं। और अब जब केसेस बहुत आ गए हैं, तो चूंकि ये बात बहुत दफा हो चुकी है, इसलिए कोई इसको रिपीट नहीं करता। इसलिए मेरा आज आपसे सवाल ये है, आप प्लीज बताइए हम मुझे और हमारी आवाम को, हाथ क्यों धोने इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मास्क क्यों पहनना है इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत शुक्रिया वसीम। मैं पहले मैं एक जो आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह इसको पूरे को कूजे को पूरे दरिया को कूजे में बंद किया। इधर मैं सिर्फ एक करेक्शन करूंगा कि आपके प्रोग्राम में याद है आपको, रमज़ान में हम कह रहे थे टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, सही है, तो WHO ने भी यही कहा। लेकिन अब देखें, ये हर इवॉल्विंग सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन है। जो हम आज कह रहे हैं शायद हम गलत साबित हो जाए। तो अब मैं ये बताऊंगा कि इस वक्त मेरा टेस्टिंग इज़ माय लास्ट प्रायोरिटी, बिकॉज जो जिन बोतल से बाहर आ चुका है, अब इट इज़ ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। देखें, जब आपको अलामात हैं, आप नहीं भागें टेस्ट कराने के पीछे, ना टेस्ट की ज़रूरत है। खुदा के लिए अपने आप को लॉकडाउन कर लें अपने तो इसलिए देखें, इस वक्त मैं खुद टेस्टिंग से इत्नाब कर रहा हूँ। और मैं ऑल्दो गवर्नमेंट कुछ भी कहे, जो इस वक्त लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आपको अलामात हैं, आप अपने आप को प्लीज़ आइसोलेट कर लें, क्वारंटाइन सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, अपने बच्चों से, बीवी से, नौकरों से, अब दफ्तर भी ना जाएं, कुछ भी ना करें। नंबर 2, जब आपको 12 दिन हो जाए क्वारंटाइन किए हुए, तो क्या सोरा की बात काटूंगा, मुकम्मल कीजिएगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है। यानी मैं तो दायरे मेरी राय की तो कोई अहमियत नहीं, लेकिन अपने कुछ दोस्तों को जिनको लगा कि यार कोरोना की अलामात है, तो मैंने कहा यार टेस्ट वेस्ट को भी छोड़ो, हो रही है ना खांसी, हो रहा है ना बुखार, तुम ये समझो तुम्हें है और क्वारंटीन कर लो। तो लोगों के लिए तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर WHO या कोई इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कह रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए ताकि सही नंबर पता चले, ताकि उसके हिसाब से सही इकदाम हों, तो वो तो अपनी जगह ठीक है। ऐसा है, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? सर आई डोंट, बिकॉज WHO ने जब ये कहा था, ये एडवाइजरी अब ये इनवैलिड है। अब यूके में केस डेफिनेशन नहीं, यूके ने ये केस डेफिनेशन बदल दी हुई है। हमें अपनी नेशनल वसाइल देख के करना चाहिए। WHO जो भी कह रहा है, WHO ने ये भी कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बाहर फेंक दें, लेकिन बगैर किसी एविडेंस के। देखें, WHO विद ड्यू रिस्पेक्ट ये फंडिंग की तरफ भी देखता है कि फंडिंग कौन कर रहा है और उसको किस तरह उन्होंने मैनिपुलेट करना है। तो इसलिए हमारी अपनी नेशनलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, और हमें लोगों को अननेसेसरीली नहीं, आगे ही वो बहुत खौफ में हैं, उनको सिंपल गाइडलाइन है आपके जरिए कह रहा हूँ, तो माने या ना माने उसकी मर्जी है कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें। 12 दिन बाद वायरस शेडिंग खत्म हो जाती है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है, खुदा के लिए ये नहीं है। ये बीमारी महीनों सालों भी चलती है। आपका हो सकता है कि कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव हो 12 दिन बाद, क्योंकि फ्रेगमेंट वायरस की जो रहती हैं वो पॉजिटिव, जब हम एम्पलीफाई करते हैं तो वो हमें पॉजिटिविटी देती हैं, लेकिन आपकी वायरस शेडिंग रुक चुकी होती है 12 दिन के बाद। 12 दिन के बाद आप ईज आउट करके अपनी फैमिली में जाएं, लेकिन एहतियात के साथ, जो आपने कहा। देखें, जो आपने बहुत, यानी मैं सर इसको आसान अल्फाज में अगर कहूं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अंदर आसान तरीन अल्फाज में बात करें। आज तो आप ये कह रहे हैं कि भाई अब अगर कोरोना के सिम्टम्स महसूस होते हैं तो दौड़ ना लगाएं अस्पताल के लिए टेस्ट कराने के लिए, बल्कि आप समझ लीजिए कि आपको है कोरोना, क्वारंटीन कर लें और तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर लें। 12 दिन बाद, 14 दिन बाद अगर अलामात कम ऐसी महसूस हो तो क्वारंटीन तोड़ दें। यही कहा आपने, सही कह रहा हूं मैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें घर में करें क्या, डॉक्टर शैला बता देंगी डाइट क्या लेंगी। लेकिन मेरी तरफ से ये है कि अपने आप को क्वारंटाइन रखें, और अगर आपको सांस की तकलीफ नहीं है, सिर्फ बुखार है, तो अपनी पैरासीटामोल लें, एस्प्रिन ना लें। और अगर आपको सांस की तकलीफ हो रही है, और आप कोशिश करें, 3000 रुपये का ऑक्सीमीटर मिल जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर, वो उंगली पे लगा लें। अगर आपकी 90% एयर पे सेचुरेशन आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, तो आप घर में आराम से रहें,
کوئی پینک نہیں کریں. جو مین اس کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ آکسیجن سیچوریشن ہے, جو آپ کبھی کبھی لگا کے اس کے نیوروٹک نہ ہو جائیں, کبھی کبھی لگا کے دیکھتے رہیں. اف یو آر کمفرٹیبل اسٹے ہوم. 12 دن کے علامات شروع ہونے کے بعد یو آر نو مور انفیکٹو, تو آپ کی کیس ڈیفینیشن ہے یو کین ایز آؤٹ یور لاک ڈاؤن ان یور سیلف کوارنٹائن. ٹھیک ہے, آکسی میٹر کا دوبارہ بتا دیں یہ کس طرح کا آلہ ہوتا ہے؟ 3000 روپے کا آتا ہے, جو کہ اگر افورڈ کر سکتے ہو تو کورونا کے پیشنٹ کو خرید لینا چاہیے. کیا ہوتا ہے یہ سر؟ آپ وسیم, آپ کا پروگرام اتنا دیکھا جاتا ہے اور آپ اتنے پاپولر ہو خاص کر ہم لوگوں میں, کہ اب یہ مہنگا ہو جانا ہے صبح تک. اب یہ بڑی پرابلم ہے. ویسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وسیم بدامی یا تو وسیم بدامی اپنی آؤٹ لیٹس پہ رکھ دے, پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لیکن یہ 3000 میں اپنے برانڈ کی چیزوں کے بارے میں یقین دلاتا ہوں, ان کی قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا میں, لیکن باقیوں کا کیا کروں میں. لیکن ٹھیک ہے سر, یہ بھی آپ اپنا برانڈ کر لو. اس وقت جان بچانے والا معاملہ ہے, آپ کر لو, اپنی دکانوں پہ رکھ لو, مہربانی کرو گے. چائنا سے امپورٹ کرو اور رکھ لو. اس کی چونٹی سی ہوتی ہے, وہ انگلی پہ لگا دیتے ہیں, کوئی نیڈل نہیں ہے, اور اس کو جب آن کریں گے بیٹری ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی پلس ریٹ کتنی ہے اور آپ کی آکسیجن سیچوریشن کتنی ہے ایئر پہ, ہوا پہ. اگر خدا نہ خواستہ وہ لو ہو رہی ہے, 80 سے لو ہو رہی ہے, obviously you need oxygen therapy, پھر then you have to be moved into hospital. That is the alarming sign. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہاتھ کیوں دھونے ضروری ہیں, دیکھیں ہاتھوں میں یہ وائرس رہتی ہے اور کئی گھنٹوں رہتی ہے, تو ہاتھ جب آپ چہرے پہ لے جاتے ہیں یا دوسرے سے ملاتے ہیں کسی سے, تو اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, وہ اپنے چہرے پہ لے جاتی ہے. پوائنٹ آف انٹری از نوز اینڈ ماؤتھ, سانس کے ذریعے, ڈراپلیٹ کے ذریعے, اور یہ جا کے لنگس کے ریسپٹر ACE2 میں جا کے اٹیچ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں. ایک بات اور بتا دیں, اس لیے یہ ایک بڑی کان کے ذریعے بھی کا جسم میں داخل ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ رنگ ٹون میں کہتے ہیں اپنے کان کے لیے, کان کیوں کہتی ہیں ٹیلی فون میں, جب سنتے اپنے ناک, آنکھ اور کان کو محفوظ رکھیں. یہ خیر اٹس اوکے, کان سے نہیں جاتا. کان کو آپ خارج کریں گے تو یہ آپ کی انگلی پہ آ جائے گی, اسے آپ کو ناک کو خارج کریں گے تو ناک سے یہ اندر چلی جائے گی آپ کی سانس میں. تو اس لیے یہ دیکھیں, اس کی یہ ہمیں بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے, اور اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ وسیم بدامی کیا کر رہا ہے, جاوید اکرم کیا کر رہا ہے, سعید بھائی کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹر شائلہ کیا کر رہی ہیں. اگر چہرے میں خارش ہو رہی ہو, ایچنگ ہو رہی ہو, تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ تو استعمال نہیں کرنا, تو پھر آپ نہیں کریں, کر کے بتائیں. لیکن کبھی کبھی تو آپ سر نہیں کریں, خارش سے کوئی مرا تو نہیں ہے کبھی آج تک, نہیں کریں نا سر. اپنے آپ کو پلیز ریفلیکس بن گئی ہے نا آپ کی, اچھی بری عادتیں آپ کو بدلنی پڑیں گی اس کو کوپ کرنے کے لیے. چلیں پوائنٹ میں ذرا یہ آپ دھونے کا مسئلہ, ابتدائی بات ہے آپ نے بتا دی, میں دوبارہ بھی میں صرف آخری 1 منٹ بتا دوں کہ دھونے کا مسئلہ یہ ہے کہ 20 سیکنڈ اگر آپ اس کو کسی بھی صابن سے, لیکوڈ سوپ سے دھوئیں گے اور 20 سیکنڈ نیٹ پہ دیکھ لیں ہینڈ واشنگ, تو اس سے یہ گلائکو پروٹین ہے, بڑی نازک ہے, اس کی گلائکو پروٹین جو سیل وال ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے فوراً, اور یہ وائرس ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو منہ بھی اسی طرح دھوئیں, وضو کرتے رہیں, الحمدللہ آپ کو پروٹیکٹڈ رہیں گے. اس پہ ایک کام میں یہ کر لوں گا کہ میں اپنے طور پر ذرا نیٹ وغیرہ سے دیکھ کے کہ ہاتھ کس طرح دھونا ہے, میں ایک ویڈیو بنا کے پہلے آپ سے اپروو کرا لوں گا. اگر آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر میں بھی اس کو اپنے طور پہ پوسٹ کر دوں گا, تاکہ لوگ جتنا ہمارا آپ کا کنٹریبیوشن ہو سکے اپنے طور پہ وہ کر لیں. ہم سعید اختر صاحب ٹویٹر ادھر ادھر پھیلا دو. ہاں یہ کر لیں گے, ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ. سعید اختر صاحب, میں میرے بڑے بیسک سوالات پوچھوں تو یہ پیش آنے والے ہیں. ہاتھ صابن سے دھونا یا بغیر صابن سے دھونا, ان دونوں کا امپیکٹ ایک ہی ہے یا نہیں سعید اختر صاحب؟ نہیں, مختلف ہے. اس کا امپیکٹ مختلف ہے, کہ صابن سے, جیسے جاوید بھائی نے کہا ہے بات, کہ اس میں جو کیمیکل ہے صابن کے اندر وہ اس کی سیل وال کو ڈیزالو کر دیتا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بغیر صابن کے اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ بیکٹیریا کو اس طریقے سے نہیں مارے گا. بہت اچھی بات ہے, دھوئیے آپ ضرور, لیکن وہ جو ایکچوئل سائنٹیفکلی جو ریکمینڈیڈ ہے وہ صابن کے ساتھ ہے, یا الکوہول بیس کوئی پریپریشن ہونی چاہیے, جیسے جس میں یہ 70% الکوہول ہوتا ہے وہ بیکٹیریسائڈ ہے. لیکن میں ایک بات وسیم کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی سر. کہ جاوید بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ایز اے کلینیشین. میں ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں ٹیسٹنگ کرنی چاہیے, اور اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیں, ہم جتنے بھی سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ ڈیٹا ڈریون لوگ ہیں. ہمارے ساری جو فیوچر پلاننگز ہوتی ہیں وہ ڈیٹا سے ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں نمبرز کا نہیں پتہ چلے گا تو ہم کوئی نیشنل اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. تو جاوید بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ ایز اے کلینیشین بات کر رہے ہیں, اور بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں وہ. لیکن میں ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی 1 to 2% آف انٹائر پاپولیشن کو ایٹ رینڈم اسکرین کرنا پڑے گا ٹیسٹنگ کر کے,
کہ وہ پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے. اوکے بالکل صحیح پوائنٹ ہے. اس سے ایک رینڈم سیمپل ہمارے پاس آئے گا, اسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے آگے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, بالکل صحیح سمت متعین کرے. پوائنٹ ہے. سر اب یہ بتا دیں صحیح صاحب, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ پلیز اس میں بتائیے گا اگر کچھ غلط ہو یا کریکٹ کیجیے گا, یا اس کو اگر مزید اس میں ایڈ کرنا ہو تو, کہ بھائی ہاتھ ہم نے اس لیے دھونے ہیں کہ کسی بھی سرفیس پر اگر کورونا ہے تو میرا ہاتھ اگر وہاں لگ گیا اور اس ہاتھ کو اگر میں نے اپنی آنکھ پر, ناک پر یا منہ پہ لگایا تو وہ کورونا مجھ میں منتقل ہو جائے گا, اس لیے جب میں ہاتھ دھوتا رہوں گا تو اس کا امکان کم ہو جائے گا چونکہ میں وائرس کل کر دوں گا دھو کے. نمبر 1. نمبر 2, چہرے کو ہاتھ اس لیے نہیں لگانا کہ وائرس جائے گا ہی میرے اندر میرے ہاتھ کے ذریعے آنکھ, ناک یا منہ سے, تو اس لیے چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا. نمبر 2, اور ماسک اس لیے پہننا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں, یہ نہیں, پہلے اس کو بتائیے, اس کو کریکٹ کیجیے, آپ بتائیے. دیکھیے ایک تو وہ ہاتھ سے جائے گا, چونکہ اگر آپ کے ہاتھ پہ وائرس لگا ہوا ہے تو وہ آپ اپنی ناک کو یا آئی بھی بہت بڑا سرفیس ہے, لیکن جو دوسرا بہت بڑا جو ایک سورس ہے نا انفیکشن کا, وہ ہے ڈراپلیٹس. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے اندر جائیں. تو مثال کے طور پہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کو کورونا ہے, میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو آپ ہاتھ لگائیں گے نا, ہاتھ سے آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے وہ چیز وائرس ہمارے اندر جا سکتا ہے, لیکن اس سے بھی جو بڑا زیادہ سورس ہے وہ ہے ڈراپلیٹ انفیکشن یا ایروسولائزیشن, اور اس میں اب اور بھی ڈیٹا آ رہا ہے. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کھانس رہے ہیں مثلا, ٹھیک ہے نا, اچھا ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کھانس رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا اور آپ نے بھی کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے, آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا, تو کم از کم جب وہ کھانسیں گے تو بہت سارے جو وائرل پارٹیکلز ہیں ان کے ماسک میں ٹریپ ہو کے اور آپ کے پاس وہ وائرس کم پہنچے گا. اچھا اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ نے بھی پہنا ہوا ہے تو وہ کم سے کم ہو جائے گا وائرس کا لوڈ جو آپ تک پہنچے گا. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی جس میں بڑا کلیئر ڈیٹا آ گیا ہے وسیم, وہ یہ ہے کہ ایک چیز کراتی ہے وائرل لوڈ, انوائرمنٹ میں وائرس کتنا موجود ہے. تو ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ فرض کیا کہ ہم ایک کمرے میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دونوں انفیکٹڈ ہیں اور ہم اپنے سانس میں 100 وائرس نکال رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو 200 وائرس ہو گئے. اب اسی کمرے میں 20 لوگ اور آ گئے ایک دم, اور وہ بھی کچھ انفیکٹڈ ہیں, تو سڈنلی وہی وائرل لوڈ بڑھ کے 2200 پہ پہنچ جائے گا. تو یہ جو وائرل لوڈ ہے یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے مرض کے سپریڈ کرنے کے اندر. بالکل میں اسی کہہ رہا تھا سر کہ ماسک ہمیں اس لیے پہننا ہے کہ اگر کسی کو وائرس ہے تو وہ جب بات کر رہا ہے تو تھوک کے ذریعے وہ پروٹیکٹیو لیئر بن جائے گی ماسک. اگر کسی نے وائرس اور اس نے ماسک پہنا ہوا ہے تو اس طرح اس کے ڈراپلیٹس ہوا میں نہیں جائیں گے, اور سیم گوز کے سامنے والا جو بندہ کھڑا ہے اگر اس نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے تو اس تک نہیں پہنچیں گے, ایک حفاظتی دیوار ہو جائے گی. یہ صحیح ہے, اسی لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ماسک پہنو. اسی لیے وسیم اگر سنگل موسٹ ہم اس پوائنٹ پہ جو سب سے بڑی احتیاطی تدبیر ہے ہاتھ دھونے کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم ماسک پہن کے رکھیں ہر آدمی. پوائنٹ ہے. ڈاکٹر شہلا اکرم صاحب آپ بتا دیجیے گا, پھر میں بریک کے بعد ذرا کالز بھی لے لوں گا, کہ بنیادی چیزیں کیا کھانی چاہیے گھر میں بیٹھ کے تاکہ ذرا امیونٹی تگڑی ہو تو اس سے بچاؤ کا کے امکانات بڑھ سکیں. اچھا, جب آپ کوسچنز پر آئیں گے نا, بہت شکریہ آپ نے مجھے اس میں موقع دیا بولنے کا, تو آپ نے یہ بھی کنفرم کر دینا ہے کہ ہم ماسک کتنے دنوں کے بعد بدلیں. میں لکھ لیتا ہوں, یہ بالکل پوچھوں گا. یہ نہیں کہ ایک ہی ماسک لے کے بیٹھے رہیں تو وہ تو الٹا آپ کو اور بیمار کرے گا. تو یہ بھی ذرا آپ رائے لے لیں سب سے. بلکہ میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان کا سوال یہ میں سوال کروں گا آگے, ٹھیک ہے. میں دو صاحب کو جانتا ہوں رمضان, انہوں نے الحمدللہ پہلی رمضان کو جو ماسک میں نے دیکھا وہ 29ویں شب کو میں نے وہی ماسک دیکھا تھا ان کے چہرے پہ. یہ میں پوچھوں گا آپ, ٹھیک ہے. وہی تو ہے. ہاں اچھا, اب آپ نے جیسے بات کی, دیکھیں جو لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اور بس بالکل انیکٹیو سیڈنٹری ہو جائیں. ہم کافی ایکٹیو چلتے پھرتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو سیڈنٹری ہونا ہے نا, بالکل ایکٹیویٹی چھوڑ دیں, اس سے امیونٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے. ایک ہی جگہ پہ بند رہنے سے امیونٹی افیکٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ جیسے اپنے گارڈن میں واک کریں, یا سب سے پہلے ایکٹیویٹی امپورٹنٹ ہے. گارڈن میں اپنے باغ میں جائیں, وہاں پہ کچھ نہیں ہے, لیکن آپ ڈسٹینس رکھیں, سوشل ڈسٹینس. آپ دور رہیں ایک دوسرے سے, لیکن واک کریں, آپ تازہ ہوا میں یا جائیں. جن لوگوں کے گھر چھوٹے ہیں, باغ کی فیسلٹی نہیں, تو باہر گلی محلے میں سے باغ میں بھی جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں, گلی محلے میں جا سکتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. جی ہاں, کہ آپ فریش ایئر لیں. فریش ایئر سے امیونٹی آپ کی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو نیند ہے نا, اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے امیونٹی میں. آپ نے امیونٹی کی بات کی, تو نیند از سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ. ہم لوگ کیا کریں سیڈنٹری میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ لوگ ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں, نتھنگ ٹو ڈو, اور عجیب سی ٹائمنگز پہ سو رہے ہوتے ہیں دن میں,
اور وہ جو ہے دیٹ از اگینسٹ امیونٹی. امیونٹی میں آپ نے اپنا جو نارمل روٹین سونے اور جاگنے کا ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. جیسے تو یہ تو ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے, ہمارے قرآن میں بھی یہی ہے کہ رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے. آپ اسی کو فالو کریں بیکاز اس کے سائنٹیفک بھی وجوہات ہیں. دونوں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سائنٹیفک وجوہات بھی ہیں کہ جو ہمارا ہارمونل بیلنس ہے وہ مارننگ ایوننگ کے ساتھ ویریشن ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں اپنی نارمل ہیبٹس میں تو آپ کی امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اب جو لوگ جن کی بیماریاں ہیں جیسے کوئی ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ان کو رینل پرابلمز ہیں, تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ اب ان لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنی ہے اور ان لوگوں کے لیے ایکٹیویٹی اور اپنی وزن کے اوپر بہت نظر رکھنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ گھر بیٹھے اپنا وزن بڑھ جائے ان کا, جو خاص کر یہ جن کے انڈر لائنگ پرابلمز ہیں ان کا بھی, اور جن کا نہیں بھی ہے ان کا بھی وزن بڑھنے سے امیونٹی مائنس میں جاتی ہے. اگر آپ نے 4 پاؤنڈ وزن ایک مہینے میں بڑھا لیا 3 سے 4 پاؤنڈ تو آپ کی امیونٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے, وہ پازیٹیو نہیں ہوتی. امیونٹی ڈز ناٹ کم وتھ فیٹ, وہ چربی چڑھ جاتی ہے نا, آپ کی اس سے امیونٹی بڑھتی نہیں. کافی لوگ سمجھتے ہیں موٹا ہونا از ایکول ٹو ہیلدی ہونا, ایسا نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں In fact, it may be the other way around. ہے, اور it is other way around. If you lose weight and آپ کا فیٹ لیئر کم ہے تو آپ کی امیونٹی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور پھر ہم آتے ہیں غذا پر. غذا ایک حصہ امیونٹی کا, ٹوٹل حصہ غذا نہیں ہے. یہ بھی میں ذرا سوری, میں آپ کو یہاں پر روک کر میں ایک بریک لے لوں اور یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ غذا کیا کھانی ہے کیا نہیں, اور کالرز ہی بہت سارے کال بھی لیتے ہیں, کوئی کم رہ گیا لیکن بہت سارے سوالات ہیں. بریک کے